व्यूअर्स, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में आज कल हम बहुत ही ज़्यादा बाज़गश्त सुन रहे हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर, जिसमें एक वाज़ेह तफरीक जो है वो अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान जो है वो पाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर हम ANP की बात करें या जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की बात करें, ये तमाम जमातें जो हैं वो नहीं चाहती कि KPK में ये ऑपरेशन जो है वो किया जाए। इनके अपने रिजर्वेशन हैं, इनका ये कहना है कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, जबकि हुकूमत ये कहती है कि हम ये ऑपरेशन करना नागुज़ीर समझते हैं क्योंकि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक अहम जरगा बुलाया है, जिसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। इसका वक्त क्या होगा, इसका दिन क्या होगा, ये ताहाल जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के दरमियान जो लंदन में मुलाकात हुई थी उस प्लान का एक हिस्सा है। तो ये तमाम चीज़ों पर असल क्या है, हकीकत क्या है, ये जानने की आज हम एक्चुअली कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सज्जाद वड़ाइच साहब और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर मसर इकबाल चौधरी साहब। अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले सज्जाद वड़ाइच साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे इंतज़ाम जो कबायली अम जरगा है वो आज होगा, तो इससे हम क्या ये अब तासुर लें कि जो विफाक है और जो सूबा है वो एक पेज पर नहीं है? आप देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं, वहाँ के रहने वाले बलूचिस्तान के लोग और जो KP के लोग हैं उनकी बात है कि उनके मुतालबात अब तमाम पार्टीज़ को देख लें आप। ये तो इसी तरह ही चल रहा है ना कि जैसे वोट कहीं लोगों ने डाले हैं, गवर्नमेंट कोई बना दी है, तो आज तक वो अमन तो नहीं आ सका। खान साहब की एक चलती फिरती गवर्नमेंट को जब उतारा है तो उसके बाद देखें कि आज तक इस्तेहकाम नहीं आया। इसी तरह अगर ऑपरेशन ये सोलो फ्लाइट लेंगे और वहाँ पे जाके अपने लोगों को वहाँ पे जंग में दाखिल कर देंगे हमारी फ़ौज को, तो देखें फ़ौजें तो तब लड़ती हैं जब लोग उनके साथ होते हैं। आपने देखा कि हम छोटे होते थे तो डॉक्टर साहब भी जानते हैं, तो हमने तो दूर से फौजी ट्रक देखते थे तो बच्चे जो है वो जाके सलाम वहीं से खड़े होकर करना शुरू कर दिए। आज जो सूरत चल रही है वो आपके सामने है, तो इसलिए जब तक हमने किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी देखें हुकूमतें वक्त की और तमाम जमातों की। मैं समझता हूँ कि हमें एक इकट्ठे होकर एक बेहतरीन हल करना चाहिए। ये नहीं है कि एक सूबे में अगर PTI की गवर्नमेंट बनी गई है तो वहाँ पे हमने लोगों को जाके मारना है या कुछ इस तरह का तासर देना है। ऑपरेशन में देखें लोग रोज़ हमारे बच्चे जो है वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, वो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, वो हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। आप यकीन देखें, अगर दूसरी तरफ देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आप लोगों की जमात तो किसी भी तौर मुज़ाकरात तो नहीं चाहती कि हमने तो बड़ी बारहा कई दफ़ा कहा है, खान साहब ने भी मुज़ाकरात का कहा है। मुज़ाकरात वो कहाँ चाहते थे? नहीं, मैं बताता हूँ ना जी, मुज़ाकरात तो तब हो सकती है ना कि जब ये किसी मुज़ाकरात के एजेंडे पे कोई चीज़ तय हो, कि हम सबसे पहले तो मुज़ाकरात ये हो कि हमारा मैंडेट इनके पास है, ये मैंडेट जो है उस पर आके सबसे पहले बात करें तो फिर बात आगे चलेगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि हमारी गवर्नमेंट चलाने के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। ये तो हो सकता है कि जो पहले चोरी की गई है उस चोरी पे बात हो कि वो किसको हिस्सा मिला है, किसने वो किया है, इसकी ज़िम्मेदारी फिक्स हो, उसके बाद आगे। और पाकिस्तान भी इसी तरह आगे बढ़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप देखें कि मुज़ाकरा अज़्म इस्तेहकाम पर आप लोगों की क्या रिजर्वेशन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या कंसर्न्स है अज़्म इस्तेहकाम को लेकर, ऑपरेशन को लेकर? जब तक आप सारे लोगों को बिठा के ये देखें, आज चौथा दिन है कि असेंबली फ्लोर पे ये बात की जा रही है, असेंबली फ्लोर पे की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा रही है कि जब तक लोगों को बताएंगे नहीं कि आपका मकसद क्या है, आप चाहते वहाँ पे ऑपरेशन किस चीज़ का चाहते हैं। जब तक देखें जो बॉर्डर से आ रहे हैं लोग, वहाँ से बॉर्डर पे जिम्मेदारी किसकी है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो फ़ौज की है, वो ANP की है, वो मौलाना फजलुर रहमान की है। वो जो भी मसाइल है सबसे पहले तो वो आगे बताए जाएँ, एड्रेस किए जाएँ, उसके बाद आगे बात बनेगी। अच्छा मसर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। इस वक्त सज्जाद वड़ाइच साहब और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा, जब भी हम उनको गुफ्तगू करते हुए सुनते हैं वो कहते हैं जी ये फॉर्म 47 की पैदावार है ये हुकूमत, और हमारा मैंडेट वापस किया जाए तभी बात जो है वो आगे बढ़ेगी। तो कर दें फिर आप उनका मैंडेट वापस, ताकि चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएँ, मुल्क के वसी तर मुफाद में कर दें मैंडेट वापस। देखिए, बिल्कुल जो जेन्युइन रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या दीगर पार्टियों की, सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं, बहुत सारे लोगों को जो हैं उनकी जो इलेक्शन पटिशन ज़ेरे गौर हैं और सब अदालत में गए हुए हैं।
یہ کوئی گورنمنٹ نے واپس نہیں کرنا مینڈیٹ ان کا، یہ عدالتوں نے اور الیکشن کمیشن نے واپس کرنا ہے، اور وہاں پر سارے اپنی فائٹ لڑ رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے اس طرح ہوا ہے، یہ کوئی گورنمنٹ نے تھوڑی کوئی ایگزیکٹو آرڈر نکالنا ہے کہ آج فلاں فلاں کو جو ہے یہ سیٹ واپس کر دی جائے، اور وہاں پر سارے لوگ یہ گئے ہوئے ہیں، وہاں پر پٹیشنز لگی ہوئی ہیں، ان کے اندر جو ہیں ان کے وکلا اور گورنمنٹ کے وکلا اور دوسرے دیگر جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے وکلا سارے اس میں لے رہے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ آئی ہوپ سو کہ آفٹر دا ڈیسیجن آف دا سپریم کورٹ آن دی ٹریبونل میڈ بائی دا الیکشن کمیشن، جیسے ہی وہ فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد ارلی ہیئرنگ ہوگی، اور اس کی نوید آ رہی ہے کہ جلدی سے سب کی ہیئرنگ ہو جانی چاہیے، تاکہ جو مینڈیٹ ہے وہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ انہیں ملنا چاہیے۔ آپ یعنی مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کرنے کو تیار ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن اور عدالتوں کا کام ہے؟ ایبسولیٹلی وہیں سے ہونا ہے، یہ یعنی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہونا۔ یہ جو حکومت پی ایم ایل این کی ہے اس وقت وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، دوسرے الفاظ میں تو سر آپ پھر یہی کہہ رہے ہیں؟ یہ تو الزامات ہیں نا، جس طرح ہمیشہ جب بھی اس ملک میں الیکشن ہوئے ہیں انفارچونیٹلی، اس وقت ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے، ہارنے والی جو پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اور ہوتی بھی ہے، بہت ساری سیٹوں پر ہوتی ہے، پھر ان میں واپس بھی ہوتے ہیں، ری الیکشنز بھی ہوتے ہیں، اور اس دفعہ لوگوں کی جو شکایات ہیں وہ ذرا زیادہ ہیں، تو اس کو عدالتوں کو چاہیے کہ وہ فوراً اس کو ایڈریس کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سجاد صاحب، جس طریقے سے مظہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیا جائے، لیٹ دا الیکشن ٹرائیبیونل ڈیسائیڈ، تو کیا آپ تب تک ویٹ نہیں کر سکتے، الیکشن ٹرائیبیونل کا فیصلہ آنے دیں، یا اگر وہ بھی آپ کے حق میں نہیں آیا تو آپ کہیں گے آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا؟ نہیں میم، ووٹ کا تو بچے کو پتہ ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے ساری دنیا کو پتہ ہے ان کے اپنے حلقے میں کیا ہوا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، وہ یہ انڈائریکٹلی کہنا چاہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں سب کو پتہ ہے، بچے یہ جیت کے آئے ہیں نا ماشاءاللہ، بہت سارے جو ہیں اس دفعہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں تحریک انصاف کے؟ جنوبی پنجاب 176 نہیں 107 کے 107 کے قریب بیٹھے ہیں، تو وہ آئے ہیں نا، تو سب کے 47 تو نہیں ہوئے، جس طرح ہماری پچھلی دفعہ جو ریزرویشنز تھیں دیکھیں نا، پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا تھی، جب آر ڈی ایس بیٹھ گیا، ہمارے کینڈیڈیٹس کے جو ہیں وہ نومینیشن پیپرز جو ہیں واپس کروائے گئے، بلکہ ان کی پارٹی ٹکٹس واپس کروائے گئے پورے ساؤتھ میں، بڑا سب گواہ ہیں اس بات کے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز نے ایڈریس کرنی ہے۔ مجھے سب سے بڑی شکایت کیا ہے پی ایم جو ہے تحریک انصاف سے، کیا ہے انہوں نے جو سپیس پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مساق جمہوریت سے اس ملک میں جمہوریت کے لیے بنائی تھی، ان کے لیڈر عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے اور ان کا سپوکس پرسن بن کے، اور ایسا زہر اگلا اس ملک میں پولیٹیکل قیادت کے خلاف کہ وہ سارا جو ہے معاملہ آپ کے سامنے ہے، مجھے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک خان صاحب کو یہ احساس نہیں ہوتا، اور وہ ساری ٹیم آف اینکرز جو اب غائب ہے، اور وہ سارے دفاعی تجزیہ نگار جو اب آپ کو ٹی وی سکرینوں پہ نظر نہیں آتے، اور اب وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر جو بولتے تھے ہمیں وہ فیڈ کیا جاتا تھا، جب تک خان صاحب اس چیز کی معافی نہیں مانگتے اور ان لوگوں کے جن کے وہ اعلیٰ کار بنے رہے اس کو آشکارا نہیں کرتے، تو ڈائیلاگ کیسے شروع ہوگی؟ نہیں میں سب کو میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، تو باتیں آ رہی ہیں نا سامنے، تو اس سے پہلے بھی باتیں آئی ہیں نا، جب طاہر القادری اور عمران خان صاحب اور یہ سارا لنڈن پلان جس کی ابتدا ہوئی، تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں نا۔ بڑائی صاحب کھلے دل سے جب تک ہم سارے بیٹھ کے پولیٹیکل فورسز دیکھیں ایک راؤنڈ ٹیبل جو یہ کانفرنس کر رہے ہیں نا، تو پہلے تو ٹروتھ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے نا، کہ فیکٹ فائنڈنگ ایک ساری پارٹیز کا مشن بنے۔ اب یہ کہتے ہیں ہم نے مذاکراتی اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، تو پولیٹیکل پارٹیز کی سپیس کہاں گئی؟ ڈاکٹر صاحب کی بات جواب دینے دیں۔ جی سجاد صاحب، بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بڑی خوبصورت باتیں کی، ٹھیک ہے، کہ ظاہری بات ہے اس ملک میں جب بھی الیکشن ہوا ہے تو کسی نہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا، لیکن آپ مانتے ہیں پھر 2018 میں آپ کے سر پہ ہاتھ؟ نہیں، میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں کہ یہاں پہ جو بھی الیکشن ہوئے آج تک ڈاکٹر صاحب نے خود کہا اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس پہ انگلیاں ضرور اٹھائے گی، کبھی کم کبھی زیادہ، اچھا کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن اس بار جو ہوا ہے آپ دیکھیں کہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا۔ اگر ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ بڑی جمہوری پارٹی ہے میاں صاحب کی، میاں صاحب تو خود جنرل ضیاء صاحب کی وہ پیداوار ہے، اور سر آپ کس کی پیداوار ہے؟ میری ایک بات سن لینا، بات 2013 سے پہلے تک جب آپ پر ہاتھ نہیں تھا تو ایک ہی سیٹ جیتتے تھے۔ اچھا میری بات تو سن لینا، یہ اس بار کیا ہوا ہے، آپ پشاور سے لے کے ان کو تو رزلٹ چینج کرتے 10 دن لگ گئے تھے، مقصد کہ ایک سیٹ بھی ان کے پاس نہیں تھی،
یہ کتنا اچھا اور خوبصورت ہوتا جمہوریت کے لیے کہ جس دن شام کو یہ ہار رہے تھے 8 فروری کو یہ میاں صاحب اٹھتے، یہ ٹی وی پہ آتے اور کہتے آ کے کہ بات یہ ہے کہ مجھے مینڈیٹ لوگوں نے نہیں دیا، مجھے ووٹ نہیں دیے، میں اس طرف نہیں جا رہا گورنمنٹ میں. میری بات سن، میری بات تو سن لینا، میری بات سن لینا، میری بات سن لینا. بات یہ ہے کہ یہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے، یہ اعتراف کرتے کہ ہم نہیں جیتے. کیسے کرتے جب ہم آپ کی طرف سے بھی الزام ہے؟ اچھا میں الزام ہے کہ دیکھیں میاں صاحب کو خود 1 لاکھ ووٹ ڈلا ہے، اور یہ جہاں سے یہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں یہ خود یہ آن آف کہہ دیں کہ وہاں پہ جس کو سیٹ ملی ہے وہ تیسرے نمبر کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا ان کے اپنے حلقے سے. کیا صحیح کہہ رہے ہیں؟ بالکل آن آف کہہ دیں یہ بات، یہ ٹی وی پہ آن آف کہہ دیں تو میں ان کی بات مان لیتا ہوں. ہم الیکشن پٹیشن میں گئے ہوئے ہیں اور ہمارے میں نے بتایا ہے کہ مختلف ہر بندے کی طرح کی دھاندلیاں آپ دیکھیں ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کا جو مینڈیٹ اوور آل سارا چوری ہو گیا. بات یہ ہے کہ خوبصورت ان کی بات بڑی اچھی تھی کہ سب کو اسی طرح ہی کسی نے آگے بڑھنا ہے تو کام چلنا ہے. آج اگر میاں صاحب اٹھ کے بیٹھے اس وقت کہہ دیتے کہ ہم یہ گورنمنٹ نہیں بنائیں گے، میں ہار گیا ہوں، عمران خان جیت گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے ملک کے ادارے تھے ان کے ہیڈ جاتے اڈیالہ میں جاتے کہ خان صاحب آپ جیت گئے، آپ آئیں، سب کو ساتھ بٹھائیں اور اس گورنمنٹ کو بنائیں اور اس کو آگے لیں، بحرانوں کا 1 منٹ میں حل ہو جانا تھا. آج بھی یہی ہوگا کہ آپ جائیں خان صاحب کے پاس، ان سے جائیں، جا کے جو انہوں نے کیا ہے یہ معافی مانگیں ان سے. معافی مانگنے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے یہ بات کریں کہ خان صاحب یہ پاکستان آج مشکل حالات میں. آج دیکھیں کہ آج ایشو کیا ہے. آج ایشو کے ہمارے ہیں ساتھ بیٹھے، خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے نہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا ہے، میں نے وہاں پر بیٹھنا ہے جہاں پر اختیار ہے، جہاں پر پاور ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں پھر رانا ثناءاللہ نے پھر بعد میں کہہ دیا تھا نا کہ اب ہمارے لیے ہم نے مذاکرات کے دروازے بند کر دیا. مظہر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ میری ایک بات سن لیں پہلے. آپ دیکھیں کہ ہم نے تو کوئی بات نہیں کی، ان کا ترجمان تھا پارٹی کا، اس نے کیا کیا انکشافات کی ہیں کہ یہ اپنا زبیر عمر نے کیا کیا باتیں کی. اس نے بولا کہ جنرل باجوہ اور اپنا نواز شریف کی جو میٹنگز ہو رہی تھیں، جو یہ رجیم چینج کیا گیا اس کی ساری باتیں کھول کے اس نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ بتا دیا. کچھ کہتے ہیں نا جو چھوڑنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کہتے ہیں. نہیں، وہ چھوڑنے والا نہیں، بات یہ ہے کہ وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کا کیا تھا. اون چودھری کا لیول اور اس کے لیول کو آپ ایک برابر کریں. اگر اون چودھری پر جائیں تو وہ تو یہ بھی پھر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں تو اسٹیبلشمنٹ سے نہیں اپنے وائٹ ہاؤس سے ڈائریکٹ مذاکرات کروں گا. کس کی بات کر رہے ہیں؟ خان صاحب کی بات. خان صاحب تو پاکستان میں ہمیشہ وائلڈ لیڈر ہے کہ جو مذاکرات جو کی جنگ میں وہ آج گرمی میں بیٹھا ہے جیل میں. کوئی اور ایک بھی ایسا لیڈر ہے، کوئی اور بھی اس طرح کا لیڈر ہے کہ جو بیٹھا؟ یہ تو پہلے دن اٹھتے ہیں، یہ کبھی ہاسپٹل میں داخل ہو جاتے تھے، کبھی بیمار ہوتے تھے. اور ہاسپٹل سے دیکھیں اگر بیمار ہو کے 2 دن 4 دن چلا جائے وہ علیحدہ بات ہے. یہ تو یہاں سے سیدھے اٹھتے تھے، ان کے پلیٹلیٹس گرے اور سیدھے وہاں پہ پہنچ کے جا کے کہاں پہنچے؟ لندن میں. آپ لوگوں نے اجازت دی، آپ کی حکومت میں ہی گئے نا، نہ دیتے اجازت. کہاں سے آئی تھی اجازت؟ اجازت لے کر گئے تھے نا. وہ تو آپ کو خواجہ نے بھی بتا دیا کہ ہم نے ان سے نہ اجازت لی تھی، ہمارے تو جہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے ہم نے تو ان سے اجازت لے کے گئے. ہم نہیں کہہ رہے، وہ خود کہہ رہے ہیں ان کے اپنے لوگ. بات یہ کہ اس سے حل نہیں ہوگا. آج جو لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں، بجلی کا اگر 200 یونٹ سے اوپر 10 یونٹ کو استعمال کر لیتے تو 5000 روپے اس کو اضافی بھرنا پڑتا. ملک تو یہاں لے آئے اس حالت میں. اور یہ تجربہ کار جو حکومت ہے، جس طرح ذمہ دار کو اس نے مار دیا. آپ دیکھیں کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا علاقہ بھی وہی ہے، ہماری ایک ہی ڈویژن ہے. تو ہمارے لوگ تو وہاں پہ جو ان کے برے حالات ہیں، پانی نہیں ہے، ان کے حالات اتنے بدتر ہیں کہ لوگ بچوں کو اسکول کی فیسیں نہیں دے سکتے. اپنے کہ بجلی کا بل دینے کے لیے اپنے موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں، اپنی گھر کی چیزیں بیچ کے وہ اپنا بل دے رہے ہیں. آج تو حالات یہ ہو گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں کہ جس آپریشن کی ہم بات کر رہے ہیں عزم استحکام کی، اور اس پہ بہت کلیئر ریزرویشنز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، مولانا کے بھی پائے جاتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی. اس وقت KPK کی جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، دے آر آل اگینسٹ آف دس آپریشن. آپ کو نہیں لگتا کہ صوبہ اور پنجاب اگر ہم نے اس آپریشن کو مؤثر بنانا ہے، کامیاب بنانا ہے، تو ان کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے؟ یہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں آپ لوگ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لیں. ایبسولیٹلی، بالکل ایک پیج پہ ہونا چاہیے. یعنی یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، جیسے ابھی CPAC پہ آپ نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ دیکھا. آپ کو یاد ہوگا جب ایبٹ آباد اور ان سارے ضلع میں زلزلہ آیا تھا تو کس طرح قوم ایک پیج پہ تھی. اسی طرح ہمارے جو ایشوز ہیں، دہشت گردی، اسی طرح ہمارا کشمیر ایشو ہے، اسی طرح ہمارا انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، اسی طرح ہمارا معاشی ایجنڈا ہے. ان سب پہ پوری پولیٹیکل پارٹیز بشمول ساری عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ
اور سارے جو ریاست کے ستون ہیں ان کا ایک پیج پہ آنا بہت ضروری ہے، اور اس کو ان پارلیمنٹ میرا خیال ہے کہ اس پہ بریفنگ جو ہے وہ دی جائے گی، کیونکہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کا عندیہ بھی دے دیا گیا ہے۔ اور ایک چیز اور کلیئر کی گئی ہے کہ اٹس دا کنٹینیوشن آف دا سیم ضرب العضر، اسی کو ہی آگے بڑھایا جائے گا، کنٹینیوشن ہے۔ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارے مانتے ہیں کہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 1.5-2 سال سے۔ ان کی حکومت جب تھی اسی وقت سے ہی اس میں انسرجنس آنے شروع ہو گئے تھے، اور وہ پھر بڑھتے چلے گئے، اور ان کے اپنے لوگ بھی جو ہیں وہ سارے اس چیز پہ ایگری کریں گے، لیکن طریقہ کار پہ اور اس کی جو ہے لیجسلیشن پہ اور بہت ساری ریزرویشنز ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ اس آڑ میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو، جو کہ تحریک انصاف اور باقی دیگر پارٹیوں کی جو اپریہنشن ہے وہ مجھے یہی نظر آ رہی ہے کہ ان کا جو موقف ہے کہ اس میں وکٹمائزیشن نہ ہو، وہ آگے ہی اس کے لیے بہت جی پکار کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے، اور اس پر ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس پر جو ہے ان کیمرہ بریفنگ جو ہے سارے پارلیمنٹیرین کو دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس جو ہے کنفلکٹ کو اور اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک طرف الزام لگایا جا رہا ہے عمران خان کی جانب سے کہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع بھی نواز شریف اور جنرل باجوہ کا جو لندن میں ہونے والی ملاقات ہے اس کا شاخسانہ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی لندن پلان کا حصہ تھا، جیسا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مدت ملازمت میں توسیع والا معاملہ باجوہ صاحب؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کے بہت سارے لوگ اس طرح کے انکشافات کر رہے ہیں، اور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے تو شروع سے جب ان کو لے کے آئے ہیں، اور جو ہمارے مقتدرہ حلقے تھے، ہمارے فورن آفس تھا، ہمارے جو تھنک ٹینک تھے، وہ ان کی کارکردگی سے 1.5 سال بعد ہی مایوس ہو گئے تھے، اور 3 سال بعد تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ملک جو ہے دیوالیہ ہونے کے ورج آف جو ہے کولیپس ہے۔ تو اب ہم ان کی بیچا یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے واقعی یعنی جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے جب دیکھا تو انہوں نے صرف ٹی وی پہ آ کر نہیں، آپ کے ISI اور جو ہے وہ جو آپ کی RS وہ کیا ہے ان کی جو ISPR کے نمائندے نے بیٹھ کے کہا تھا کہ ہم نان پولیٹیکل ہو گئے ہیں۔ وہ نان پولیٹیکل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے آج سے ان پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے یہ جو تجربہ تھا ہائبرڈ نظام کا جو کہ کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ جب ناکام ہوا اور جب ملک کو بچانے کی ایک ضرورت پڑی تو اس وقت انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن جو پروسیس ہوا وہ سارا ایک لیگل طریقے سے ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور ان کے اپنے جو اتحادی تھے وہ اپوزیشن میں آ گئے۔ اب یہی ساری دنیا میں طریقہ کار ہے حکومتیں ہٹانے کا، اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے جو غیر پارلیمانی طریقہ کار اسمبلیوں میں اپنائے، جس کی باز گزشتہ آج تک چل رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اب ایک پیج پر ہیں، پھر اس کا مطلب ہے انشاءاللہ یعنی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو جو ہے بحرانوں سے نکالیں، اور یہ جو سارا جو بیگیج یہ جو بیگیج سارا اس ملک پہ چھوڑ گئے ہیں اس کو کسی نے تو کلیئر کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب نکالا تھا نا، رجیم چینج ہوا جس میں یہ ان کا اس وقت دعویٰ تھا کہ جی پاکستان جو وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، حالانکہ 150 روپے کا پیٹرول تھا۔ وہ جاتے جاتے خان صاحب نے بھی تو IMF کے معاہدوں کی نفی کی نا، اور جس کی وجہ سے مسائل آپ ہماری بات نہیں سنیں گی تو پھر ہم کیسے اپنی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ 150 کا پیٹرول تھا اور 170 روپے کا ڈالر تھا۔ تو میم آج وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ڈیفالٹ ختم کرنا تھا، ڈیفالٹ کرتے کرتے لوگ ڈیفالٹ کر گئے سارے۔ سر وہ تو IMF معاہدے کے خلاف خان صاحب نے 150 پہ فکس کیا تھا نا، یہ بات تو وہ جو 6 مہینے میں جو ملک کا فردر ایک 10 روپے کم کیا، اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں کتنا بڑا IMF معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اچھا آج جو ہے IMF کے معاہدے کی جو انہوں نے اس کے بعد پاسداری کی ہے، لوگوں کا کیا حشر کیا ہے؟ یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ سر تو تب پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، پھر آپ کیا اچھا کیسے دیوالیہ ہو جاتا؟ دیکھیں ایک 10 روپے کے پیچھے دیوالیہ ہو رہا تھا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا ڈالا ہوا گن سمیٹا۔ آپ کے اکاؤنٹ میں 15-16 ارب ڈالر تھی اس وقت جب خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، اور آج 6-7 ارب 8 ارب سے اوپر نہیں جا رہا، یہ 4 ارب پہ لے کے آ گئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جو 150 کی چیز تھی وہ 300 کر کے انہوں نے دیوالیہ ختم کیا۔ یہ ایسے دیوالیہ تو لوگوں کو کر دیا۔ یہ سامنے آپ کے جو ملازم بیٹھے ہیں، ان کے دیکھیں، ان کے بچوں کے، ان کے باقی کیا حالات ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ آج جو ہے وہ لوگوں کی کیا صورتحال ہے، کہ چائے پلانے والا جو یہاں پہ موجود ہے، جو گاڑی کا ڈرائیور موجود ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بہت پیسے اکٹھے کر لیے ہیں سعودی اور چائنا سے، آپ فکر ہاں وہ SIFC سے آ گئے ہیں، 10 ارب ڈالر پہلے آئے تھے،
یہ سوئٹزرلینڈ سے لے کے آئے تھے، اس کے بعد یہ چائنا اور وہاں سے لے کے آئے ہیں، پھر یہ امریکہ سے ان کو گرانٹیں آ رہی تھی، اس کے بعد UAE سے آ رہی تھی، سعودیہ سے آ رہی تھی، وہ سارے تقریباً $100 ارب آ رہا تھا، اس میں میرے خیال کو 2-4 ارب شاید نہ آئے، باقی تو سارے آ گئے۔ یہاں پہ تو بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، آ جائیں گے، یہ پتہ نہیں کون سی ہنس دنیا کیوں رہے ہیں مظہر صاحب آپ کی بڑی میرے خیال کو 2-4-5 ارب شاید رہ گئے ہیں، باقی تو سارے آ گئے ہیں۔ یہ ان مظہر صاحب کیا ہوا ہے؟ یہ جس طرح کے خواب دیکھتے ہیں ایسے نہیں ہونا۔ جب تک مظہر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو اسمبلی میں بیٹھ کے سب جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا، دیکھیں پاکستان ایسے آگے نہیں جا سکتا کہ آپ عمران خان کو مائنس کر دیں، یہ دیکھ لیا نا 2-2.5 سال سے اس کو مائنس کر کے دیکھا ہے نا۔ جب خان صاحب کو نکالا تھا تو یہ ساتھ میں یہ کہا تھا انہیں کہ وہ ٹی وی پہ آگے بار بار کہتے کہ ہم آپ کی پارٹی توڑ دیں گے، آپ کے بندے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ آج جو ہمارے 107 لوگ ہیں نا اس میں 10-15 پرانے لوگ ہیں، 90 سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو پہلی بار الیکشن لڑ کے آئے ہیں۔ ان کو پہلی بار خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیا، خان ان کا ہم جیل میں ڈال دیں گے، آپ پہ FIR کریں گے، پہلا لیڈر ہے جس کے 200 سے اوپر مقدمات ہیں، لیکن وہ ڈٹ کے بیٹھا ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے جس کا مینڈیٹ ہے۔ چاہیے نا کہ سب کے ساتھ مل کے بیٹھیں، جب وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بندے بیٹھوں گا، کو آپ نے اداروں کے ساتھ بیٹھوں گا، اچھا میری بات سنیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو جب وہ اپنے منہ سے یہ بات کہتے ہیں تو کیسے پاکستان کی بہتری ان کے ساتھ کیسے بیٹھے؟ وہ تو ان کا مینڈیٹ چرا کے بیٹھے ہیں۔ تو پھر لگے رہے، تھوڑا سا کمپرومائز آپ کر لیں۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، جس نے جو چوری کی سر آپ پہلے کیا چاہتے ہیں ملک میں دوبارہ الیکشن ہو؟ الیکشن تو ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ یہ دیکھ لیجئے کہ ہوں گے، یہ ان کی حکومت تو نہیں چلے گی۔ اچھا یہ ان کا جو بوجھ ہے آج جتنا بھی ہے، ہم نے 1 سال جس عذاب سے 9 مئی کے بعد 8 سر آپ کو گرانے کا وقت آنے والا ہے، حکومت گرانے کا۔ میری ایک سیکنڈ بات سن لیں، 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک ہم نے جو وقت گزارا ہے نا، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر ڈیرے پہ، ہر گاؤں میں پولیس گئی ہے اور وہاں پہ لوگوں کو اٹھایا، بے گناہ لوگوں کو، ہزاروں لوگ جیل میں ڈالے۔ سر وہ بے گناہ نہیں تھا، اگر 9 مئی والے آپ بات کریں تو بہت سے جیو فینسنگ میں نام آئے اچھا جو جیو فینسنگ والے ہیں ان کی تو ہم بات نہیں کر رہے، جو گلی محلوں میں، جو صادقآباد میں جو ظلم ہوتا ہے رحیم جان، وہاں سے 9 مئی کا ابھی تک جتنے بھی لوگ جیلوں میں ہیں نا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے جیل میں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، نہ چلاتے آرمی تنصیبات کو، نہ جیل میں۔ اچھا میری بات سنیں کہ جو وہ لوگ ہیں ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا، جو ذمہ دار ہے اس کو تو ضرور دیں۔ آخری کامنٹ، پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وقت ہمارے پاس کم ہے ڈاکٹر صاحب۔ پاکستان کی بہتری کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اکٹھے بیٹھنا پڑے گا۔ نواز شریف صاحب راضی ہو جائیں گے خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے؟ نواز شریف صاحب نے تو اپنا عندیہ بھی دے دیا ہے کہ سارے، لیکن بشرطے کے وہ کہتے ہیں مینڈیٹ واپس کریں، مینڈیٹ تو واپس پھر ہوں۔ نہیں مینڈیٹ پہ بات ہونا، سب سے پہلے ڈسکشن ہونی چاہیے اس پہ۔ دیکھیں سب سے پہلے جیسے میں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی، ٹھیک ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز سے اور عوام سے، کہ میں جو آپ کی ذہن تراشی کرتا رہا، یہ ڈاکٹر صاحب بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں، وہ سارا بہتان تھا اور وہ سارا جھوٹ تھا، اور اس میں میں معافی مانگتا ہوں کہ میں ایک اعلیٰ کار کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ کہ جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہیں گے کبھی یہ کام نہیں چل سکتا۔ یہ پاکستان آگے تب بڑھنا ہے جب یہ گود میں بیٹھ جائیں گے، ان کی جو سوچ ہے اس سے نکل کے آگے جانا پڑے گا۔ یہ بالکل رانگ بات کر رہے ہیں۔ سجاد وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ویورز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات کریں گے کل۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔